अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपके साथ होती हूँ हर बुध, जुमेरात और जुमे की रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक। और बड़ा एक अच्छा सफ़र स्टार्ट हुआ है। मॉर्निंग शो पहले करते थे, उसके बाद अब एक नया सिलसिला जो है इसमें अडेप्ट होने में भी टाइम लगा, आपको भी मुझको भी। लेकिन वो कहते हैं ना, वो एक सफ़र जब स्टार्ट होता है उसमें वो टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसके बाद सफ़र जो है वो स्मूथ सेलिंग की तरफ चला जाता है। सो आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं। सर्दी बढ़ती जा रही है, प्लीज़ आप मेरे अटायर को देख के बिल्कुल वो ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है शो करना होता है। और मैंने इस दफ़ा ये अपने आप से कह दिया था कि मैं बूट्स, और वो अलग बात है कितनी सर्दी बढ़ती है, तो मुझे फाइनली फिर जो बूट्स और वो जो कैप और वो जो जैकेट है वो पहननी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने जाए। और बहुत शुक्रिया, मुझे इधर उधर से सुनने को मिल रहा है कि आपको ड्रेसेस जो है शलवार कमीज़ जितनी मैं पहनती हूँ वो आपको पसंद आ रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 05141022449 पे कॉल करके। उसके अलावा 0335488434 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना कीजिएगा क्योंकि कॉल उठाना बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो है मिशी खान ऑफिशियल 2, और ट्विटर के ऊपर आप जा सकते हैं मिशी खान @मिशलिशियस। यूट्यूब पे इट्स मिशी खान ऑफिशियल एंड टिकटॉक पे भी मिशी खान ऑफिशियल है। K2 के जो हैंडल्स हैं वो है K2 TV ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, और K2 TV ऑफिशियल ही है ऑन फेसबुक। और फेसबुक पे हम लोगों का जो शो का पेज है दैट इज़ द मिशी खान शो, उस पर भी आप जा सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल, हैप्पी, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं, हलवा जात बन रहे हैं, सब्जियां बड़ी अच्छी आई हुई हैं, फ्रूट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। और ऑफ कोर्स एक जो ड्रेसअप करने का मज़ा है सर्दियों में, क्योंकि आपके बाल नहीं ख़राब हो रहे होते, पसीना नहीं आ रहा होता, वो भी एक एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है माफ़ कीजिएगा, बैठ जाते हैं अब थोड़ा सा। मैंने देखा है कि लोग क्रिप करते हैं, गर्मियाँ होती हैं तो वो कहते हैं वो गर्मी बहुत है। सर्दियाँ जब आती हैं तो सर्दियों में हीटर और कमरे बंद और बिल्कुल वो ना निकलने का। तो बेसिकली हर मौसम को एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ एहतियाती तदाबीर जो है वो आप अपनाएंगे, सो नथिंग विल गो रॉन्ग। अभी ऑब्वियसली जब मैं जाऊंगी तो मेरे पास जैकेट भी है, साथ में कैप भी है, सॉक्स भी हैं, तो आप अपने आप को वार्म रखेंगे तो माशाल्लाह से आपको कोई ज़ुकाम, नज़ला, खांसी जो है वो नहीं होगा। और साथ में विटामिन सी आपकी बढ़ा के रखे, वो भी बेहतरीन है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, किधर गई हो, कैसी हैं आप, ठीक ठाक है, खैरियत से? दार भाईजान और बार भाईजान को बहुत बहुत सलाम। और नाज़रीन, बहुत काफ़ी गैप के बाद कराची जाना हुआ मेरा इन छुट्टियों में, और बड़ा एक वो जो वर्ल्ड विंड टूर नहीं होता वैसा ही था, तो गई। थैंक यू कहना चाहूँगी दार भाईजान और मम्मी को। बड़ा एक वो बाय द टाइम आप एडजस्ट हो रहे होते हैं ना सिस्टम से, तो फिर वापस आना होता है। पहला दिन तो एडजस्टमेंट होती है कि आप जाते हैं, आप अपने घर जाते हैं, और फिर ऐसी नींद आती है, ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई दवाई खा के सोए हैं। सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और नाज़रीन, इत्तफाकिया तौर पे मेरा कोई प्लान नहीं था, ना मैं कोई अपने कपड़े, जूते या अपने कोई एक्सेसरीज़ लेके गई। तो वहाँ गई हूँ तो मेरे बहुत प्यारे जो शो पे भी आ चुके हैं, वहाँ के कराची के बड़े फेमस ब्लॉगर हैं इरफानिस्तान, उन्होंने लाइन अप कर दिया मेरा एक शो जो है विद एहसन खान, जिनके साथ मैंने बिल्लो और GT रोड पे ब्रेकां लगियाँ, वो मैंने उनके साथ परफॉर्म किया था। सो इत्तफाकिया तौर पे मैं कह रही हूँ वो कपड़े इंसान कहते हैं ना, कभी कभी आप स्टक होते हैं कि आपको बिल्कुल सारी चीज़ें जो है आपको एकदम से करनी पड़ती हैं। तो फिर कपड़े भी हो गए। मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, उनका शुक्रिया, सदफ़ जो है बड़ा गज़ब के कपड़े डिज़ाइन करती हैं, और जो मैं सोच रही थी कपड़े वही वाले मिल गए। फिर उसके बाद जूतों की शॉपिंग कर ली, फिर उसके बाद डोनट ये वो सारा करके, और फिर मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि दूसरा गेस्ट कौन होगा। उनका आता है टाइम आउट विद एहसन खान, तो दूसरा गेस्ट, अब मैं कह रही दूसरा गेस्ट, बाय द टाइम वो 2 सीक्रेट रखा था, तो पता चला कि पिछले दिनों आई थी हमारे शो पे, बड़ा मज़ा आया था, वीना मलिक। सो उन्होंने ब्लैक जंपर पहना था, बिल्कुल हमें नहीं पता था। इट्स सो अनकैनी कि एक चीज़ जो है ना वो बड़ी जेलन हो गई, और मैंने भी ब्लैक पहना था। सो इट वाज़ क्वाइट अ फन शो। अभी इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते तक जब भी आएगा तो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें गेम्स भी थी, बड़ा मज़ा आया, खाना पीना भी था। सो थैंक यू इरफान का एंड सारों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो एकदम लाइन अप हुआ। और कहते हैं ना, जो
انپریڈکٹیبل چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو بہت زیادہ سرپرائز کرتی ہیں. سو اٹ واز ون آف دیم. سو آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں ہے؟ کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں 05141022249 پہ. آج جو ہمارے گیسٹ ہوں گے وہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ڈاکٹر غفار علی خانزادہ، جو کہ جب میں مارننگ شو کرتی تھی اس میں آن اے ریگولر بیسس آتے تھے اور بڑا ایک کیمسٹری ڈیولپ ہو گئی تھی. ان کا جو ہے حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ان کے جو فیملی اور ظاہر سارے ان کے بڑے چاہنے والے پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین. آج ہمارے ساتھ ہوں گے ان کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر حسیب خانزادہ. سو ان سے خوب ساری باتیں کریں گے صحت کے حوالے سے. اینڈ آپ کے بھی کویشچنز ہوں تو آپ یو کین آلویز کال ان 05141022249 پہ. اتنی بڑی تقریر کے بعد ایک عدد خوبصورت گھونٹ آف چائے جو ہے وہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. باقی سب سے پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. سوری ناظرین کال ڈراپ ہو گئی ہے. اب یہ بتائیں آپ لوگ کے کیسے گزر رہے ہیں سردیاں؟ گیس نہیں ہے. کراچی میں گئی ہوں میں فرسٹ ٹائم ان مائی ہول لائف، جب سے میں کراچی میں رہ رہی ہوں نا، جب چولہا ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح تھا. جو وہاں پہ نہیں ہوتے آپ کے کیا کہتے ہیں ان کو، ہائے اللہ، رینج، کوکنگ رینج، سوری کوکنگ رینج جو تھا وہ بالکل لگ رہا تھا ایک ڈیکوریشن پیس ہے، کیونکہ اس میں جب بھی بٹن آن کیا چاہے صبح دوپہر شام رات تو اس میں یہ ہوا کہ گیس ہی نہیں تھی. اب میں حیران پریشان کہ یار گیس کیوں نہیں ہے، اور گیس آ ہی نہیں رہی ہے. سو بیسکلی اب پورے پاکستان میں یہی حال ہے کہ گیس آ ہی نہیں رہی. سو آپ کال کر سکتے ہیں 05141022249 پہ. آج کا سوال ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں واقع ہے؟ ارے دل تو چاہ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دوں. بہت خوبصورت شہر ہے. چلے میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں. ایک تو خوبصورت شہر ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی کشادہ شہر ہے. تیسرا ہنٹ دے دیتی ہوں، بہت ہی خوبصورت درخت ہیں وغیرہ وغیرہ. اب آپ لوگ پہچان جائیں کہ کون سا شہر ہے. ہیلو السلام علیکم. آئے ہے آج تو قسمت خراب، ہماری قسمت خراب آج. یہ کیا ہو گیا کہ 2 کالز تھی وہ بھی ڈراپ ہو گئی. اچھا آج آپ کے لیے جو ریسیپی ہے دیٹس ویری ویری ناٹ ویری کامن، مطلب اتنی کو عام ریسیپی نہیں ہے. آپ نے پوٹیٹو کٹلیٹس، یعنی جس کو بہت سارے لوگ کٹلس کہتے ہیں، کٹلس، جو آلو کے کٹلیٹس ہیں وہ تو آپ نے کھائے ہوں گے. لیکن آج آلو کے ساتھ گاجر اور یہ جو پھول گوبھی ہے، اس مٹر بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اس کا ہم سبزی کے کٹلیٹس آج بنائیں گے. بہت ہی یمی ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ چاہیں، اگر آپ ویجیٹیرین نہیں ہیں یا آپ کو ویجیٹیبلز پسند نہیں ہیں، تو اسی کے ساتھ آپ چکن کا قیمہ یا جو شریڈڈ چکن ہے اس کو آپ نکال کے اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. سو آج کی ریسیپی لکھ لیتے ہیں، ویجیٹیبل کٹلیٹس. کٹلیٹس کدھر گیا ہمارا، وہ کدھر گیا، وہ جو چوک ہوتی ہے، چوکی، ویئر از دا چوکی؟ چوک ہی نہیں ہے. چوک کہاں گئی، کہاں ہے؟ اوفو گلداد بھائی، اوہ سوری، یہیں پہ پڑی ہوئی ہے. اوکے ویجیٹیبل کٹلیٹس. ٹوڈے از ناٹ مائی ڈے. ویجیٹیبل کٹلیٹس آج بنیں گے. تو ضرور ٹرائی کریں. ویجیٹیرینس کے لیے بہت ہی خوشخبری ہے، کٹلیٹس. اور سبزیاں بہت پیاری پیاری آئی ہوئی ہیں، تو سبزیوں کا استعمال کریں تاکہ آپ کی صحت اور آپ کی سکن اور آپ کی ڈائٹ اور آپ کی باڈی جو ہے وہ تندرست و توانا ہو جائے. اب اس کے لیے آپ کو چاہیے، یہ میں نے پین جو ہے اس کو ابھی رکھنے سے پہلے ذرا سا ایپرن پہن لیتے ہیں. ضرور کاٹن کا ایپرن پہنا کریں. ایوری ٹائم میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہمیشہ کچن میں کام کرتے ہوئے بہت سارے برنس کے جو ہے وہ حادثات ہوتے ہیں، تو کاٹن کا ضرور پہنیں تاکہ چاہے آپ کہیں دیہی علاقے میں بھی نیچے بیٹھ کے بھی کرتے ہیں تو آپ کے پاس کاٹن کا ہونا ضروری ہے. ابھی ریسنٹلی میری دوست جو ہے بہت ہی قریبی، ان کی جو بیٹی ہے اس کی وہ آگ کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور اس کی جو نائلون تھا اس کے اوپر آگ لگی ہے، شولڈر یہ وہ برن ہو گیا آلموسٹ، میں کہوں گی 50%. سو
تو اس لیے میں بار بار آپ سے کہتی ہوں جوکس اپارٹ کہ آپ کو یہ پہننا چاہیے. ایک ہینڈ واش بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ریسیپی جھٹ پٹ ریسیپی تیار ہوگی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر فہیم کیسر سرگودا سے بات کر رہا ہوں. سرگودا سے کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر فہیم کیسر. ڈاکٹر فہیم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. تھوڑا کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر فہیم؟ آپ سے کہتا ہوں جو نرگسی کوفتے ہوتے ہیں وہ بنائیں آپ ایک بار. نرگسی کوفتے. ٹھیک ہے نرگسی کوفتے. ٹھہر جائے میں آپ کا نام تھوڑا سا کچھ پف 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 ہو رہا ہے بہت. ایک سیکنڈ ٹھہرے. نرگسی کوفتے پورا آپ نام بتائیں اپنا. میرا نام ڈاکٹر فہیم کیسر ہے جی. ڈاکٹر فہیم فرام جی سرگودا. فہیم کیسر. فہیم کیسر. ٹھیک ہے فہیم. اور آپ کہہ رہے ہیں نرگسی کوفتے. نرگسی کوفتے. اچھا یہ بتائیں آج کے سوال کا جواب دیں گے؟ جی بتائیں کیا ہے آج کا سوال کا جواب؟ پاکستان کا کس کا؟ سب سے بڑا ریلوے اسلام اسٹیشن. آباد. اس کا ریڈیو جواب اسٹیشن. اسلام ریڈیو آباد ہی اسٹیشن. ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو اسلام آباد ہے شہر سب سے بڑا. اسلام آباد ہے آپ کے خیال میں؟ از اٹ ہاں. اسلام آباد؟ ٹھیک ہے آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے. اور یہ بتائیں کہ آج کی جو ریسیپی ہے ضرور آپ نے ٹرائی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو. ضرور کرنی ہے میرے کہنے پہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور لولی کال. ناظرین ایک بات ہے کچھ لوگوں کے آپ نے نوٹ کیا ہوگا باتھ رومز جو ہے نا گیلے 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 ہلکا سا نل کا ٹپ 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 کر رہا ہوتا ہے. دیٹس آلسو ویسٹیج آف واٹر. اور کچن بھی جو یہ سنک ایریا ہے نا یہ گیلا گیلا. اس میں ہمیشہ ایک علیحدہ سے کپڑا رکھا کریں تاکہ ہم اس کے اندر علیحدہ بالکل خشک ہونی چاہیے جگہ. گیلی 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 جو جگہ. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سردیوں میں کافی دیر میں جگہیں خشک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ یہاں پہ خشک رکھیں اپنی انوائرمنٹ کو. اچھا یہ میں ہلکی آنچ کر رہی ہوں. اور یہ جو پین ہے فرائنگ پین اس میں ہم شالو فرائی کریں گے ڈیپ فرائی نہیں کریں گے. اس میں میں ڈال دیتی ہوں آئل. آپ نے شالو فرائی کے لیے اتنا ڈالنا ہے کہ جو بھیگ جائیں. جس طرح ہیروئنس جو ہے وہ بارش میں بھیگ جاتی ہیں اسی طرح یہ کٹلیٹس بھی بھیگ جائیں. اب آپ کو بتا دوں جو آلو ہیں وہ آدھا کلو کے برابر آلو ہیں. 4 سے 5 گاجریں ہیں اور ایک بند گوبھی کا پھول چھوٹا والا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے. یہ 3 چیزیں. اس میں آپ مٹر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اس کو ہم میش کریں گے. اس کے اندر ڈلے گا باریک چاپ کیا ہوا یہ دیکھ لیں باریک چاپ کیا ہوا پیاز ہے. باریک چاپ کیا ہوا یہ دھنیا ہے. باریک چاپ کی ہوئی ہری مرچیں. 1 سے 1.5 ٹی اسپون سفید ثابت زیرہ. حسب ذائقہ نمک. کوٹی ہوئی لال مرچ وہ اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپشنل ہے. 1 سے 2 انڈے ڈلیں گے اور ساتھ میں کارن فلاور ڈلے گا. آئی ایم سوری ناظرین یہ ہوتا ہے جلدی میں نے بالکل بھول گئی اس کو سائلنس آف دا لیمبس کر رہا. سوری معاف کیجیے گا. یہ بھی ہو گیا. اب واپس آ جاتے ہیں اپنی ترکیب پہ. اور ترکیب میں نے آپ کو بتا دی بہت آسان ہے. کارن فلاور ہم اس لیے یوز کریں گے بیکاز اس میں تھوڑا سا کرسپ آ جائے کرسپنس آئے گی. اور دوسرا یہ کہ کلر گولڈن ہوگا اس کا اور یہ کہ ٹوٹیں گے نہیں. آپ کو اور کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں. ویسے کارن سٹارچ ڈالتے لیکن کارن سٹارچ اگر آپ کو نہ ملے سپر مارکیٹ سے تو کارن فلاور بھی ول ڈو دا سیم تھنگ. تو میں اپنے یہ پہن لوں سرجیکل گلوز سرجیکل اسٹرائک کرنے کے لیے. اور کال آپ کر سکتے ہیں 051-410-2249 پہ. آج کا سوال ہے کہ پاکستان کے سب سے پہلا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں واقع ہے؟ اب اس میں یہ جو آلو ہیں یہ تو میش ہوئے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم اس گوبھی جو بوائل ہوئی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح یہ میشر ملتا ہے اس سے آپ آرام سے میش کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے؟ طارق. طارق. کدھر سے طارق؟ ہاں کوئٹہ سے. کوئٹہ سے. کیسے ہیں طارق صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ بس شکر الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے طارق؟ مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگا. اچھا لگتا ہے آپ کو شو؟ ہاں بہت اچھا. اچھا کوئی چیز آپ نے بنا کے کھائی؟ کیا آپ نے کوئی چیز آپ کی فیملی نے کوکنگ کر کے کھائی؟ ہاں بالکل. کیا کھائی؟ کھیر.
खीर? खीर मैंने कब बनाई थी? नहीं हम लोग खाने में। अच्छा, आपने खीर आज बनाई है? हाँ आज खीर था। अकेले अकेले खीर खा रहे हैं आप तारिक साहब, हैं हमारे बगैर? क्यों? पार्सल करें, पार्सल फ्रॉम क्वेटा। आप- जी जी। आप पश्तो बोल सकती हो? नहीं। क्यों? क्यों, क्या मतलब? आती नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात है। अब कोई पूछे आपसे कि आपकी शादी हुई है, आप नहीं, वो कहेंगे क्यों। बट आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच। बस ये कि मुझे उर्दू इंग्लिश आती है, अंग्रेज़ी भी कोई मेरी मादरी ज़बान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करके बोल लेती हूँ। अच्छा, अब आप वापस आ जाएं इधर। ये देख लें, जो गोभी और ये है गाजर है, इसको अच्छी तरह हमने मैश कर लिया है। ये देख लें। अब इसमें क्योंकि थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है, तो इस वजह से ही हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर, सो मेक इट बाइंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। इसी में अब हम डाल देंगे आलू, जो कि गुलदार भाई ने ऑलरेडी मैश करके रख लिया। अब हमने सारों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसी मिक्सिंग के दौरान ही इसमें मैं डाल दूंगी बारीक चॉप की हुई प्याज, बारीक चॉप किया हुआ ये हरा धनिया और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। ये हो गया। और इसमें ही 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और 1 टीस्पून ही सफ़ेद साबुत ज़ीरा ये डाल देंगे। हस्बे ज़ायका नमक, आप हस्बे ज़ायका होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा आइडिया है, आप लोग भी थोड़ा सा खा के चेक कर सकते हैं। और पिंच बराबर इसमें चिली, जो चिली पाउडर है, ये आपने अच्छी तरह हमने इसको अब यकजान कर लेंगे। 2 जिस्म एक जान कर लेंगे इसको सारे मिक्सचर को। साथ साथ कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? महक, रावलपिंडी से। महर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? महक महक, कैसी हैं महक? आप खैरियत से हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट। क्या कहना चाहेंगी महक? आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप पे पर्पल कलर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। 1 अंडा भी डालेंगे इसमें। अच्छा ये बताएं महक, फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं? जी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो ये बताएं कि आज के सवाल का जवाब देंगी? जी दूंगी। बताएं क्या है? इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में है? सबसे जी। बड़ा रेडियो स्टेशन जी इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में। अच्छा, कुकिंग करती हैं आप? करती हूँ, नहीं करती, मामा करती हैं कभी। मामा करती हैं? बेटा मामा को हेल्प कराती हैं आप किचन में? कभी कभी। कभी कभी क्यों? क्या करती रहती हैं वैसे घर में? मैं पढ़ती हूँ बस। पढ़ती हैं? जी। बेटा सारा दिन पढ़ती हैं? फिर जी। तो आप, मैंने कहा सारा दिन पढ़ती हैं? नहीं। फिर और क्या करती हैं? फोन पे लगी रहती हैं? जी सोशल मीडिया? टीवी देखती हूँ, आपका शो देखती हूँ। अच्छा, थैंक यू। और आप किस क्लास में हैं? मैं 9 में हूँ। 9th में। अच्छा, ये कि छोटे छोटे कामों के लिए ना अम्मी को हेल्प जरूर किया करें आप, वेरी इंपॉर्टेंट। जी। ठीक है, जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़ीन। ये मिक्सचर बन गया, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। हाय हाय, कच्चे अंडे की साथ परफेक्ट। तो वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन अंडा डाल दिया, कोई बात नहीं। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे, ज़बरदस्त है। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे, आपकी मर्ज़ी है। बेसिकली आप छोटा सा एक ब्रेक भी है, आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप कटलेट के शेप बना लें या फिर आप कोफ्ते की शेप बना लें, एनीथिंग आपकी मर्ज़ी है। ये आपका समझ लें प्ले डो है और इससे आप जो है कुछ भी शेप बना सकते हैं। एक क्विक ये तैयार हो गया। अब हम एक क्विक से ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक। अभी बन रहे हैं वेजिटेबल कटलेट्स। कटलेट्स की शेप तो मैंने नहीं बनाई, मैंने थोड़ा सा इसको कोफ्ते की शेप दे दी है। और हालांकि आप देखिए कॉर्नफ्लावर और कॉर्न स्टार्च की अच्छी बात यह है कि आप का बैटर यानी मिक्सचर जो है वो अगर बहुत थिन भी है, यानी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, स्टिफ नहीं है, तो भी ये देखें आराम से ये टूटेंगे नहीं। बिस्मिल्लाह, ये देख लें। ये एक तो बैच मैं इस शेप का बना रही हूँ और दूसरा बैच आप बेशक उसको थोड़ा सा
وہ جو ٹرکش کباب ہوتا ہے اس کی طرح بھی تھوڑا سا اس طرح کر کے بنا سکتے ہیں. ابھی میں راؤنڈ بنا رہی ہوں. آپ نے پانی اور تھوڑا سا 1-2 ڈراپ اس میں آئل لے کے اس طریقے سے آپ نے ان کو اچھی طرح شیپ دے کے آرام سے ہلکی درمیانی بہت ہلکی آنچ پہ یہ فرائی ہو رہے ہیں. جیسی تیز ہوگی سارے ٹوٹ سکتے ہیں اور وہ اندر سے پکیں گے بھی نہیں. تو اٹ ہیز ٹو بی آن سلو فائر. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, ان سے ہی بات کر لیتے ہیں. ہیلو. اچھا اوکے ناظرین, کالر آج کالر جو ہے چھٹی پہ چلے گئے ہیں. آج ان کی چھٹی ہے کالرز کی. اچھا اب آپ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں ہلکی آنچ پہ. ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک کو ٹرن کر کے. ہیئر وی گو اگین, ماشاء اللہ. یہ دیکھ لیں, اور اتنے میں سبزی کا آئیں گے. یہ دیکھیں, اس کو میں نے ٹرن کیا, پرفیکٹ بن رہے ہیں. یہ دیکھیں ٹرن کیا, یہ پرفیکٹ ہے. اوکے. اب یار میرے ہاتھ ابھی خراب ہیں. I can't do it at the moment. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. کون بول رہی ہیں؟ عائشہ بات کر رہی ہوں. عائشہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی. کیا کہنا چاہیں گی عائشہ؟ جی میں بالکل. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں عائشہ. عائشہ ٹی وی کا والیوم. جی میں ہری پور سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ ہری پور سے. ہری پور سے. اوکے, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں گی تو بڑا اچھا ہو جائے گا. معاف کیجیے گا. اوکے جی فرمائیے, کیا کہیں گی, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, بلیک ڈریس بہت سوٹ کر رہے ہیں آپ. نہیں یہ مرون ہے ویسے. مرون. مرون, ڈارک مرون ہے. بلیک لگ رہے ہیں. ہاں اس میں بلیک آ رہے ہوں گے. بالکل بالکل. سو کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کی ریسیپیز بہت مزے کی ہوتی ہیں. تھینک یو. یہ ضرور ٹرائی کرنا, یہ بہت مزے کے بن رہے ہیں. اور دیکھیے بالکل نہیں ٹوٹ رہے. اوکے میں ضرور ٹرائی کروں گی. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں واقع ہے؟ اسلام آباد. اسلام آباد میں. اوکے. تو آپ کے وہاں پہ تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی ہوگی. جی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. او ہو, چلیں یہاں پہ بھی کافی ہو چکی ہے. آئی تھنک برف باری ہوئی ہے. برف باری ہے نا؟ جی کل ہوئی ہے نا برف باری, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ایک چل جو آتی ہے نا, اتنی ٹھنڈ کے دانت بجنے والی ٹھنڈ آ گئی ہے. کل بہت زیادہ ٹھنڈ تھی, آج سے تھوڑا سا ٹھیک ہے لیکن کل بہت زیادہ ٹھنڈ تھی. بالکل بالکل بالکل. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آج کی ریسیپی ٹرائی کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیسی آپ کو لگی. بالکل ویجیٹیبل انشاءاللہ. کٹلیٹس. میں دوبارہ کسی اور بھی بات کرنی؟ کون بات کرنا چاہ رہا ہے؟ ہیلو. یہ میری بھتیجی ہے چھوٹی سی, وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. ہاں کرائیں بالکل کرائیں. ادھر آؤ نینا. نینا کیسی ہیں نینا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نینا کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ سنائیں, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک میں ٹھاک بھی ہے. ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ویری ویل, بہت بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گی نینا؟ آپ آج بہت پیاری لگ رہے ہیں. تھینک یو نینا, سو سویٹ آف یو. یہ پھوکے کون مار رہا ہے فون میں؟ پھوف پھوف کون پھوکے مار رہا ہے؟ یہ آپ کی بہت بڑی فین ہے. تھینک یو یہ یار. مجھے روز کہتی ہے کال کریں, آج کال لگی گئی. چلو شکر الحمدللہ لگ گئی. اور یہ اس کا بتائیں نام کہ ام البنین ہے, نک نیم نین ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کوئی پہلے ریسیپی ٹرائی کی؟ میں نے آپ کی میکرونی ٹرائی کی تھی. کیسی تھی, کیسی بنی تھی؟ بہت مزے کی تھی. آپ نے وہ سبزی ویجیٹیبل فرائی کر کے وہ آپ نے کہا تھا, وہ میں نے کیا, بہت مزے کی بنی. چلو بھائی نائس. یہ والے بھی اب پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں جو ہے گوشت نہیں ہے ان کٹلیٹس میں. انشاءاللہ میں ضرور ٹرائی کروں گی. ضرور نینا بھی ٹرائی کرنا. کرے گی. نینا بھی کوکنگ کرتی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت پیار اور دعا ہو آپ کے لیے. اب تھینک یو ونس اگین, تھینک یو سو مچ. اچھا ناظرین کوئکلی سے آپ کو بتا دوں, سلاد کے پتے ہم لوگ ڈیکوریشن کے لیے یوز کرتے ہیں, جو کہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں, جو کہ ڈش میں پڑے رہتے ہیں بڑے بڑے رکھ کے نا, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اس کو کوئی کھاتا نہیں ہے کیونکہ ایک تو اس میں سیزننگ نہیں ہوتی ہے, یعنی کوئی ذائقہ نہیں ہوتا, تو اس لیے اس کے اوپر میں اس طرح کا میں نے بیستر بچھا دیا ہے ان پیارے سے ویجیٹیبل کٹلیٹس کے لیے. اس کے اوپر میں ہلکا سا نمک شامل کر رہی ہوں, ہلکا سا نمک, اور ساتھ میں پنچ آف
रेड चिलीज, ये हल्का, आप बेशक कुटी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं। इसके ऊपर अब मैं इनको, ये जो बन गए हैं, इनको मैं शामिल करूँगी। और उसके बाद आप देखिएगा, इसको आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। कोई आपके घर चाय पे आ जाए, ये देख लें, ये मैं साथ साथ रखती जा रही हूँ। और ये बहुत ही ऐसे लग रहा है कि कबाब बने हुए हैं, कबाब बहुत ही मज़े के, और ज़रूर ट्राई करें। और इनकी बाइंडिंग जो फोर्स है वो है कॉर्नफ्लावर। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? शहजाद बात कर रहा हूँ, कोटली सतिया से। शहजाद कहाँ से? कोटली सतिया। कोटली सतिया से। कैसे हैं शहजाद, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं। क्या कहना चाहेंगे शहजाद? बहुत मजे का प्रोग्राम है आपका, और कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है। ओहो, चलें आज मिल गई। ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन किस शहर में वाक़ई है? कराची में। कराची में? ओके, ठीक है, कराची में। आर यू श्योर? ओके, सही है। सो आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन नाज़रीन। अब इंशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, अब ज़रा कटलेट्स की सूरत हाल देखिए जो मैंने प्लेट में रखे हैं। आह आह, चेक करें ज़रा। और इसके अंदर अब मैं एक अदद टमाटर हल्का सा काट के स्लांट में काट रही हूँ। ये भी आप प्लीज़ खा लिया करें। ये सारे शादियों पे मैंने देखा है, ये सलाद के पत्ते बेचारे बेयारो मददगार पड़े रहते हैं और कोई नहीं खाता। ये देखें, मैंने साइड पे रखे हैं सिर्फ ये 2-3 टमाटर। अब हमने क्या करना है, दीज आर डन। बाकी जो बैटर है उसका हम इंशाल्लाह, शेप आपके ऊपर है। अगर ये वाली शेप आपको नहीं पसंद है तो आप दूसरी वाली शेप भी कर सकते हैं, अप टू यू। ये लिया, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त बने। अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ। इसको आप चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, या टोमेटो केचप, या फिर चिली गार्लिक सॉस के साथ आप इसको इजीली जो है वो सर्व कर सकते हैं। ये लें, किसी को ज़्यादा पसंद है तो पेरी पेरी सॉस भी हो सकता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद हम जाएंगे, खूबसूरत सा आपको सॉन्ग सुनाएंगे। सॉन्ग के बाद जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे बहुत ही अमेजिंग से प्यारे से डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा, ना उनको जन्नत में जगह दे, उनके जो साहबजादे हैं डॉक्टर हसीब खानज़ादा, वो इंशाल्लाह साथ होंगे। अब ये देख लें, इट इज़ डन, इट इज़ द डन डन डन। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लें, ये देख लें, ये बन चुके हैं। और एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत से, कौन बात कर रहे हैं? मैं तारिक परवेज बात कर रहा हूँ क्वेटा से। तारिक परवेज साहब फ्रॉम क्वेटा। जी तारिक, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है जी? फाइन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने बहुत ज़बरदस्त वेजिटेबल कटलेट्स बनाए हैं। बच्चे Thank you. कह रहे हैं कि हम भी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम के दरमियान में आ गए हैं। तो रिपीट कब चलता है आपका प्रोग्राम? रिपीट होगा कल सुबह 9:15 बजे और उसके बाद शाम को 4:15 बजे। ठीक है, आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत पसंद आया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? आई थिंक लाहौर। लाहौर है आपके ख्याल में? जी जी। ओके, ठीक है। ये बनाइएगा और बताइएगा कि आप लोगों को, ज़ाहिर है कोयटा बलोचिस्तान में तो नहीं पसंद करते सब्जियां, ज़्यादा गोश्त ही पसंद करते, लेकिन नो हार्म इन ट्राइंग। दुम्बे का गोश्त है? दुम्बे का दुम्बे का गोश्त। गोश्त। दुम्बे का गोश्त, बिल्कुल। और सज्जी, जी जी सब्जी की सब्जी नहीं बन सकती ना बेचारी की। जी बिल्कुल। आप आइए ना कभी कोटा, आपको दुम्बे का सब्जी खिलाएंगे, बिल्कुल साबुत सब्जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तारिक फ्रॉम क्वेटा बलूचिस्तान, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, वेजिटेबल कटलेट्स और शेप वाइज डिफरेंट लग रहे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कबाब लग रहे हैं। इसको अब हमें टेस्ट भी कर लूँ और उसके बाद खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाते हैं आपको। बिस्मिल्लाह। बहुत ही धुआं निकल रहा है, धुआं कहाँ से उठ रहा है। ओह नाज़रीन, ओए होए, उसके साथ चटनी हो या बन हो, बन के अंदर आप इसे स्प्रेड कर लें, ऊपर टमाटर वो डाल के आप उसको वेजिटेबल बन कबाब भी बना सकते हैं। वंडरफुल, बहुत ही मज़े के। अब एक खूबसूरत सा जाके सॉन्ग सुनते हैं जब तक मैं ये एंजॉय करती हूँ, उसके बाद चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे ज़बरदस्त से डॉक्टर हसीब खानज़ादा। आज के जो खूबसूरत प्यारे मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं।
لیکن اس سے پہلے پولیو کے حوالے سے جو اس وقت پورے ملک میں جو ہے ایک مہم چلی ہوئی ہے، جس میں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں بہت ساری عجیب عجیب فطور ہیں یا افواہیں ہیں، اور وہ اس چیز کو ایریڈیکیٹ کرنے میں ہیلپ نہیں کر رہی. اور پاکستان اور افغانستان دنیا میں وہ دو واحد ملک ہیں جہاں پہ ابھی تک پولیو کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. پولیو مہم کے حوالے سے ایک اعتراض یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہر ماہ یہ مہم شروع ہو جاتی ہے، اس سال یہ 5ویں مہم ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیو کے قطرے پینے سے بچیوں میں بانجھ پن ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ساری متس ہیں جو کہ کریٹ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. یہ بچوں کو جسمانی کمزور کر دیتے ہیں، اور یہ قطرے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. اس کی وجہ سے ٹیمز جو ہیں وہ دور دراز جگہوں پہ جاتی ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں، اور بعد میں وہ بچے جو ہیں وہ اپاہج ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی پوری جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. پاکستان میں پچھلے سال پولیو کا ایک کیس سامنے آیا. دنیا میں پاکستان اور افغانستان واحد ملک ہیں جو ابھی بھی پولیو سے 100% پاک نہیں ہوئے. اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ آگے جا کے وہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہوں، وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اور یہ پیرنٹس کا جو والدین ہیں ان کا فرض بنتا ہے. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ میسیج اور یہ جو مہم ہے اور جو ٹیمز آپ کے گھر آتی ہیں ان کو آپ اس طریقے سے نہ کہیں کہ جی چلے جائیں اور وہ بیچارے کہاں سے آتے ہیں، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. اب میں آپ کی ملاقات کروائیں جا رہی ہوں ایک ایسی پیاری شخصیت سے جو کہ واپس ہمیں بیک ان ٹائم لے جائیں گے ان کی یادیں تازہ کرنے کے لیے، جن کے ساتھ میں مارننگ شو کرتی تھی اور میری بہت خوبصورت یادیں ہیں. آئی اسٹل کانٹ بلیو کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کا اتنے اچھے خوبصورت کام ہیں، اتنے انہوں نے فلاحی کام کیے ہیں کہ ان کو لوگ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. اور وہ کہتے ہیں نا بے لوس کام کرتے تھے وہ لوگوں کے لیے، اور دن رات دوپہر جب بھی انہیں فون کرے کوئی بھی تو وہ فوراً ان کی ہیلپ کرنے کے. اور یہاں پہ بھی بیٹھ کے انہوں نے ایسی زبردست باتیں کی ہیں کہ ابھی تک مجھے یقین بھی نہیں آتا. تو آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں. ویل ٹیک یو بیک ان ٹائم، وہ جو یادیں ہیں ان کی اور جو انہوں نے کام کیے ان کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آج شو میں تشریف لائے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسیب خانزادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مشی خان، بہت شکریہ آپ کا ہمیں اس شو میں انوائٹ کرنے کے لیے. موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. اب مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے نا بریسز لگا لیے ہیں اور وہ ایٹ لیسٹ 20-30 ایئرز پیچھے چلے گئے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ویلکم آن دا شو. تھینک یو تھینک یو. اچھا حسیب، بیفور ظاہر ہے آپ کے ساتھ لوگوں کی بڑی افیلیشن ہے بیماریوں کے حوالے سے، دوائیوں کے حوالے سے، لیکن آج لیٹس ٹاک اباؤٹ آپ کے والد، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ڈاکٹر غفار علی خانزادہ، جو کہ طب میں اور ہومیوپیتھی میں بہت مایہ ناز ایک نام پاکستان کا، بالکل جو کہ اب نہیں ہے ہم میں، لیکن ان کی جو فلاحی کام ہے اور انہوں نے جو چیزیں کیں ان کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا جو کہ لوگوں تک ابھی تک پتہ نہیں چلا انہیں. دیکھیں جی، انہوں نے ہومیوپیتھی کی خدمت کی. ٹھیک ہے، ہومیوپیتھی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا پاکستان میں. ٹھیک ہے، لوگ اس کو میٹھی گولیاں سمجھتے تھے اور لوگ جو ہے سنجیدہ لیتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہمارے والد صاحب نے، غفار علی خانزادہ صاحب نے ہومیوپیتھی کو پاکستان میں متعارف کروایا. ٹھیک ہے، اور نہ صرف اپنے پریکٹس کے ذریعے بلکہ میڈیا کے ذریعے. جب ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں ہمارے والد صاحب ریڈیو پاکستان کے تھرو اپنے ہومیوپیتھی کی ایڈووکیسی کیا کرتے تھے، لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے کہ آپ اس طریقے علاج کی طرف آئے، کیونکہ یہ ایک بے ضرر علاج تھا، اس کا کوئی نقصان نہیں تھا، سائیڈ ایفیکٹس نہیں تھا. تو اسی طرح انہوں نے کافی سارے ڈاکٹرز ٹرین کیے جو آج ملک کے مختلف علاقوں میں پریکٹس کر رہے ہیں. ہر ملک کے ہر کونے میں ایسے ان کے شاگرد ہیں جو کامیابی کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں. اور ایک ان کا جذبہ تھا، جو خدمت خلق کا ان کا ایک جذبہ تھا،
وہ انہوں نے بڑے زور و شور سے, اور ہمیں بھی یہی تربیت وہ دیتے تھے کہ زندگی اور انسانیت کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں, آپ کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائیں. تو یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا. ادروائز وہ کسی چیز کو اور امپورٹنس نہیں دیتے تھے, صرف اپنے کام کو اور خدمت اور خلق کی خدمت کو جو ہے وہ زیادہ جو امپورٹنس دیا کرتے تھے. بیسکلی انسانیت کو اور ہیومینٹی کو وہ زیادہ پریفر کرتے تھے. بالکل. ناظرین, ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایوری ٹائم آئی ایم گوئنگ بیک ان ٹائم, تو اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ان کو ایک ٹریبیوٹ ہے ایک ہماری طرف سے, اور آپ بھی اس کے بعد جو ہے میں اور بھی ان کے حوالے سے پوچھوں گی کہ کہاں کہاں تک وہ گئے. اور ناظرین, ایوری ویک کبھی وہ سوات ہوتے تھے, کبھی وہ کبھی کہیں اپنی اپوائنٹمنٹس کی وجہ سے لوگ ان کا ویٹ کرتے تھے, تو اس کے حوالے سے بھی کریں گے. حسیب تو چل کے ان کی جو ایک شوریل ہے ان کی یادیں تازہ کرتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں. آج آپ نے فلوریسنٹ پہنا ہے. بالکل بالکل, اندھیرے میں بھی آپ نظر آ جائیں گے. میں ہر کلر ٹرائی کرتا رہتا ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کا ٹھیک گزرا؟ آپ کا کیسا گزرا؟ الحمدللہ زبردست, بہت زبردست گزرا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ. اچھا جی, آپ نے کہا کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو واک اور ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے. واک اور ایکسرسائز, ہاں, کیونکہ اگر وہ واک نہیں کریں گے, ایکسرسائز نہیں کریں گے, اپنی عمر کے حساب سے, ایج کے حساب سے, ٹھیک ہے, تو بھی ڈاکٹر صاحب سیدھا ہم جائیں گے. گرم تھا, گرم اتنا گرم تھا ماشاءاللہ. یہ گوبھی نا, یہ مجھے, میں صبح پراٹھے میں اکثر گوبھی کھاتا ہوں. ایک سٹیپ کریں ڈاکٹر صاحب, گول گول آئے نا, آگے آگے آئے. اصل میں جو بچے ہیں ان کو اس موسم میں خاص کر سوپ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے ان کے لیے, اگر اس میں انڈا بھی شامل کیا جائے. سلاد کا میں نے کہا ٹیسٹ, اوہ گڈ ماشاءاللہ, ٹیسٹ دی سلاد. بہت زبردست زبردست ماشاءاللہ. اب کھائیں. اچھا ماشاءاللہ. اللہ, یہ تو اس کے ساتھ کھائیں گے نا. بسم اللہ بسم اللہ. ویجیٹیبل پلاؤ. بالکل بسم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو اتنا ٹیسٹی ہے ماشاءاللہ. ہے نا, دیکھ کتنا پیارا بنا ہے. زبردست. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. ہے بڑے زندہ دل انسان تھے, ہر وقت خوش رہنے والے, انجوائے کرنے والے, لائف کو انجوائے کرنے والے انسان تھے. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب آئے ان کے کلینک میں, تو وہ ڈپریشن کے مریض تھے. تو ابو سے کہتے تھے وہ کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو ڈپریشن ہے اور اس طرح اس طرح. تو ابو نے اس کو بولا کہ کیا تمہیں ڈپریشن ہے, کس چیز کی تم ٹینشن لے رہے ہو؟ تو وہ ہمارے والد سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا آپ موت کے لیے آپ کیا تیار ہیں, کیا آپ موت کو فیس کر سکتے ہیں؟ تو ابو نے اٹھ کے کہا کیوں نہیں, اینی ٹائم, میں تو ریڈی ہوں. اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک معاہد انسان تھے, کوئی ان کے دل میں نفرت نہیں تھی, کوئی ان کے دل میں بری بات نہیں تھی. ہر وقت وہ انسانیت اور مخلوق کے فائدے کی بات کیا کرتے تھے. ہمیں بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو زندگی ہے یہ انسان کی خدمت میں گزارنی ہے, آپ نے مخلوق کی خدمت کرنی ہے. انسان بنا اسی لیے ہے کہ آپ نے خدمت کرنی ہے. تو بڑے جی بس اللہ ان کی بخشش فرمائے. ابھی آج بھی ہم کلینک میں بیٹھے تھے تو 2-3 پیشنٹ جو تھے وہ ان کو پتہ چلا کہ وہ ابھی حیات نہیں ہے, تو وہ بیچارے رو پڑے, دعا کر لیتے ہیں. تو روزانہ ہم دیکھتے ہیں ایسے پیشنٹس آتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں. ادروائز پیشنٹ اور ڈاکٹر کا کیا ریلیشن ہوتا ہے؟ وہ پتہ ہے کیا, سوری, میں ابھی کل ہی میرا جو دوسرا فون ہے اس میں ہم لوگ ہمیشہ نا اینڈ میں جب پروگرام ختم ہوتا تھا تو ان کو کہتے ٹھیک ٹھاک بناؤں گا میں, ٹھیک ٹھاک. تو ابھی بھی میرے پاس ڈرافٹس میں نا کوئی 5 ٹک ٹاک ہیں
جو کہ میں نے بھی ان کو کہا تھا کہ میں اس میں میوزک جو ہے اس کے بعد میں آپ کو سینڈ کروں گی. تو مطلب وہ میں ٹک ٹاک بھی دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے گاڈ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک ان ایکسپیکٹڈ ان کا تھا اور سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کا. جی بس اللہ کی طرف سے ہے, ادروائز ان کی وفات سے بھی ایک دن پہلے وہ ہائیکنگ کر کے آئے تھے, باقاعدہ ایکسرسائز انہوں نے کی, اور ایک یعنی ہمارا کبھی گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ مطلب. لیکن ہاں مجھے ایک چیز یاد ہے, جب ہم لوگ مارنننگ سے ایوننگ میں شفٹ ہوئے تھے نا, تو کچھ پروگرام لاسٹ کے تھے جس میں ان کی انرجی ویسی نہیں ہوتی تھی, یاد ہے شہباز بھائی؟ تو اس میں میں بار بار پوچھتی تھی میں بریک پہ نا کہ ڈاکٹر صاحب آج آپ میں وہ انرجی نہیں ہے, تو تھوڑے سے لاس سے تھے, مجھے یہ یاد ہے ابھی. بالکل. تو اس کے فوراً بعد ہی آئی تھنک مہینے کے بعد ہی آئی تھنک ہی فیل سیک, اور ایک مجھے فیل ہوتا تھا کہ ان میں وہ جو ایک انرجی ہوتی تھی نا وہ آہستہ آہستہ نہیں ہے. بالکل, بس عجیب سی کیفیت تھی ان کی, شاید وہ ایک ٹرانزیشن چل رہا تھا, ایک ٹرانزیشن فیز چل رہا تھا. میں خود اپنی ایجوکیشن میں نے ختم کی, اپنے والد صاحب کے ساتھ ٹریننگ کر رہا تھا میں کلینک میں, اور ان سے سیکھ رہا تھا. اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ذہن میں ساری چیزیں چلنے لگی کہ یہ تو ایک اوپر کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ایک ٹرانزیشن فیز چل رہا تھا. اور ادھر بیٹھ کے بولتے تھے کہ وہ جو قبر ہوگی اس کے اندر اے سی لگا ہوا ہوگا, ساری وہ ڈسکرائب کرتے تھے. بالکل. تو پھر میں کہتی ڈاکٹر صاحب آپ مطلب ہاؤ ڈو یو نو کہ نہیں وہاں پہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی, جو نماز پڑھ کے جو وہاں پہ کھڑکیاں کھلی ہوئی, مطلب یہ یوز ٹو ایکچولی وہ نا لے جاتے تھے اس فریم آف مائنڈ میں کہ آپ امیجن کرتے تھے کہ اچھا ایسی ہوگی ڈیتھ کے بعد زندگی. بالکل, وہ زندگی ڈیتھ کو وہ ہمیشہ امیجن کیا کرتے تھے. اگر کوئی ان کو کہتا بھی تھا نا کہ آپ تو یا بیمار ہیں یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو وہ بڑے خوش ہو کے جواب دے دیتے کہ یار کیا تم لوگ ٹینشن لے رہے ہو, ادھر یہ ہوگا, ادھر جنت میں ایسا ہوگا, جنت میں ویسا ہوگا. تو وہ اس طرح کی وہ ان کا مزاج تھا, اور موحد انسان تھے, توحید پسند تھے. تو اس وجہ سے ان کو کوئی خوف نہیں تھا, کوئی پریشانی نہیں ہے. ظاہر ہے لوگ جو ہے اگر وہ ان کے سامنے موت کی بات کی جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن وہ نہیں پریشان وہ بالکل نہیں پریشان ہوتے تھے, وہ بڑے خوش ہو جاتے تھے اور بڑے اس بات کو انجوائے کرتے تھے. تو بس اللہ ان کی بخشش فرمائے, اللہ ان کے سارے مریضوں کی خلوص والی دعائیں قبول فرمائے, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت زبردست. کیا ہے یہ ہوتی ہے زندگی. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, آپ کی ذات سے کال لے لوں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ جی میڈم میں اویس چودھری بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. اویس چودھری, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. میڈم آپ کیا خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. جی جی شکریہ, تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. جی میڈم میں نے ایک تو پہلے یہ بتانا ہے کہ میں نے آپ کے شو پہ جو کال شروع کی وہ صرف ان کے والد صاحب کی وجہ سے شروع کی. جی میں نے پہلی دفعہ آپ کو جب کال کی تھی ان کے والد صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اتنا اچھا رسپانس دیا. اس کے بعد ہم لوگ آپ کے نا ایک پکے ویورز بن گئے, آپ کے بڑے شو کے ڈاکٹر صاحب کے جیسے فین بن گئے تھے. جی جی بالکل. جی جی بس اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. آمین. جی ان کی بخشش فرمائے. اور میڈم یہ ڈاکٹر صاحب کے جو بیٹے خانزادہ صاحب ہیں اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے. آمین آمین. یہ واٹس ایپ کے اوپر مجھے فوراً ایک دن چھوڑ کے ایک دن رپلائی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ جب بھی کوئی مسئلہ مسائل پوچھوں والدہ سے ریلیٹڈ یا جو بھی, تو اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ رپلائی دیتے ہیں, لازمی دیتے ہیں. دیکھیں جی بس ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی ہمارے والد سے, ہم اس ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی پوری کوشش. آپ کو پتا ہوگا میں آپ سے بات چیت کرتا رہتا ہوں. اویس چودھری کوئٹہ سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ کہ آپ رپلائی دیتے ہیں ہمیں. ویلکم جی, اینی ٹائم اینی ٹائم. بالکل. اور مشی میڈم آپ سے بس یہ مجھے آپ کا یہ انتظار ہے, آپ نے کہا تھا اپنے ویورز کو بلاؤں گی نا. جی جی لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو کہا تھا, تو آپ نے بس ہم انتظار میں ہیں کہ ابھی آپ کب بلائیں. تو میں انشاءاللہ کوئٹہ سے آؤں گا آپ کے شو. انشاءاللہ ضرور آپ آنا, ضرور جلد بلائیں گے آپ کو. بالکل میڈم, ابھی تو میں ریگولر کالر بھی ہو گیا ہوں اور ہم لوگ تو بڑے شوق سے آپ کا شو دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے, ڈاکٹر صاحب کو دیکھا, میں نے صرف اسی لیے کال کی کہ ان کے والد سے ریلیٹڈ اور ان سے ریلیٹڈ بتاؤں کہ یہ خود بھی بہت اچھے انسان ہیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور لولی کال اویس فرام کوئٹہ. ڈاکٹر صاحب
اچھا ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہوئے عجیب لگ رہے, کیا کہوں, حسیب بولوں گی میں نہیں ڈاکٹر صاحب بول رہی آپ کو. میرے لیے آج ویسے بھی پروگرام نا تھوڑا سا وہ سینٹی ہو گیا, بالکل سینٹی بہت. میں جو چیز سوچ رہی تھی نا بس وہ اب میں آپ کو حسیب ہی کہتی ہوں. جی جی ڈاکٹر صاحب بس ایک ہی تھے ڈاکٹر صاحب. بالکل جی بالکل, ان کی جگہ ان کی ریپلیسمنٹ کو بھی ہو ہی نہیں سکتی. سوچے آپ کیوں کتنے زندہ دل تھے کہ وہ اتنے, ایک تو کہیں سے کئی باتیں ہم لے جاتے تھے بیماریوں کے علاوہ, اور پھر ان سے کبھی میں سٹیپ کروا رہی ہوتی تھی, کبھی وہ کھانا ٹیسٹ کروا رہی ہوتی تھی, اور گرم گرم کہتی تھی ڈاکٹر صاحب گرم گرم جو ہے وہ او کرنا ہے. دیکھیں جی گریٹ اسپرٹ بہت تھی ان میں. جب آپ کا شو ہوا کرتا تھا تو ہم پوری فیملی جو ہے وہ دیکھ کے تو بڑے شوق سے دیکھتے تھے, پورے گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے تھے اور بڑا انجوائے کرتے تھے. جی بس کیا وقت تھا جی. گڈ میموریز ماشاء اللہ. اچھا ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ جی مشی جی, میں دعا لاہور سے بات کر رہی ہوں. دعا لاہور سے. جی دعا کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے, 2-3 بار کال ملی ہے پھر کال اٹھائی نہیں. جی کیسی ہیں آپ, فرمائیے. شکر ہے اللہ کا, ٹھیک ہوں. آپ حسب دستور اچھی لگ رہی ہیں, اور آپ نے وہ جو بنائے ہیں اسنیکس وہ بھی اچھے بنائے ہیں. ویجیٹیبل کٹلیٹس آپ کو بھی کھلاتی ہوں. اچھے بنائے ہیں. جی اچھا تھینک یو سو مچ, تھینک یو. ڈاکٹر حسیب سے کچھ بات کرنا چاہیں گی؟ جی وہی ان کے والد صاحب کی سب تعریف کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گی کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا دکھایا آپ نے, کلپس بھی دکھائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت عزت اور مرتبہ اپنے باپ کا عطا کرے. اور میں آپ کا سوال کا جواب دینا چاہوں گی. جی اسلام آباد میں پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن موجود ہے. جی اوکے ٹھیک ہے. پہلے میرے ذہن میں کراچی آ رہا تھا. اچھا, اور اب آپ کے ذہن میں اسلام آباد آ رہا ہے. ویری گڈ. ہاں پھر سوچا بڑا سب سے ادھر ہے نا. اوکے ٹھیک ہے, آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اب ہم نے نا موڈ کو تھوڑا سا بدلنا ہے, otherwise we'll go into a deep depression. We will go into a grief if we continue with this. Yeah. اچھا یہ مجھے ٹک ٹک آ رہی ہے آپ کے لیے, ایک ادھر فون اس پہ بھی آیا ہے. ٹھیک ہیلو, ہولڈ آن بات کریں. جی ہیلو. جی بولیں. جی بتائیں. کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بڑی پریکٹس ہے. سے بول رہی ہوں. آپ کون بول رہی ہیں, کہاں سے بول رہی ہیں؟ راول پنڈی سے بول رہی ہوں, سائلہ. جی بتائیں. شرما رہے ہیں عظیم. جی سائمہ بتائیں. مشی سے بات کرنی تھی. ٹھیک, ایک سیکنڈ. آپ سے بات کرنا چاہوں گی. سائمہ سائمہ ہیلو. جی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. میں ٹھیک ٹھاک خیریت سے, آپ سنائیں. اللہ کا شکر. اور یہ ہوتا ہے تاری کٹ کے. اچھا یہ نا کافی دن سے پراپ پڑا ہوا, ایک وہ ہوتا تھا نا. اچھا یہ تو بٹن, سوری یہ تو بٹن والا نا, وہ ایک ہوتا تھا ڈائل والا. تو مجھے یاد ہے جب تیز ہمیں نمبر ملانا ہوتا تھا تو ہاتھ سے ہی نا واپس لے کے آتے تھے اس کو کرتا ہو. اچھا آپ نے سوچا آپ کا فون آیا ہے؟ ہاں شرما کے سائمہ سے باتیں کر رہے ہیں. اچھا اکیلے چلتے ہیں ناظرین ایک کوئک سے کمرشل بریک. ٹھیک ٹھاک ہیں. میں نے ڈاکٹر حسیب خانزادہ کو ایک ٹاسک پہ لگا دیا ہے جو کہ مجھے لگتا نہیں ویسے آپ کھاتے ہیں, ہفتے میں ایک دفعہ تو نہیں کھاتے کہیں؟ نہیں کم کھاتا ہوں. بہت ہی کم کھاتے ہیں, زیادہ. اچھا نہیں ایسے جب بریسز لگے ہوں پھر آپ صرف, ہاں نا پھر کب نکل جائیں گے یہ انشاءاللہ 1 مہینے تک نکل جائیں گے. تو تب تک کھائیں گے ہی نہیں, تو پھر آپ کو ہمیں دوربین سے دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر حسیب خانزادہ وہ ایک ہوتا تھا نا ایسے. ہاں نا یہ جب سے لگائے ہیں تو ویٹ کم ہوا ہے, 70 kg سے 65 پہ آ گیا. ناٹ بیڈ. یہ لگا کے انسان کم کھائے گا, ظاہر ہے میٹل لگا ہوگا, لیکن یہ بہت ہی مہنگی ویٹ لاس ہوگا.
है ना? और तो डॉक्टर, अच्छा, कैसे बने? नमक कम है? जबरदस्त जबरदस्त, डिलीशियस। डिलीश जी नहीं, इस वक्त मेरे पास नहीं है। नहीं देखिए, मेरे प्रोग्राम में कॉल ना किया करें, बिल्कुल नहीं कॉल करें। ओके, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन बोल रही हैं? मैं खतीजा बात कर रही हूँ मरदान खतीजा, कैसी हैं आप? मरदान से खैरियत से हैं? शुक्र है बेटा, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक खैरियत से। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, कपड़े आपके, ड्रेस आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब डॉक्टर साहब क्यों शर्मा रहे हैं? अच्छा, आपने डॉक्टर हसीब से कुछ बात करनी है? ये मेरी बहू से इधर बात कर रही है, बहुत आपके प्रोग्राम देख के बहुत खुश होती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बहू बेगम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है आपका? है, मेरा नाम मलाइका। मलाइका, कैसी है मलाइका? ठीक ठाक है? जी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक खैरियत से, आप सुनाएं। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी मुश्किल से कॉल लगी है ना आपकी। अच्छा, थैंक यू, और बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बड़े खुश है। और आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का फजल ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मलाइका। अच्छा, ये बताएं कि हमारे और साथ डॉक्टर साहब भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाय, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलेगी। Now the ball is in your court। बात करें डॉक्टर हसीब खानजादा से। मर्दान से है ना? मर्दान से। ठीक है हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइएगा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, चाय कैसी है जो पी रहे हैं आप? जी जी, मैं कहती हूँ जो चाय पी रहे हो कैसी है? समझ नहीं है क्या बोल रही है? चाय कैसी? चाय तो बड़ी जबरदस्त है। चाय तो K2 टीवी की चाय हमेशा बड़ी जबरदस्त होती है। बस उसके बाद शुगर होने का कुछ ज्यादा डर होता है। इतनी चाय चीज़ें- मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। नहीं, वो आपको समझ नहीं आ रही क्या बोले? डॉक्टर साहब, चाय के ऊपर आप संतरा खाना पसंद करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैड टू डू दिस बिकॉज अगर हम हंसते नहीं तो हम एक अजीब उस तरफ जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। वी आर जस्ट जोकिंग, थोड़ा सा मूड को इन्हेंस कर रहे थे। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि अब ऑब्वियसली आपने उनके साथ डॉक्टर गफ्फार खानजादा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके साथ काम किया, उन्हीं से ट्रेनिंग एंड ऑल। तो अभी लोगों का क्या एक आपके लिए होता है रिस्पॉन्स उनके बाद? अब आप बैठते हैं वहाँ पे, देखें जी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो तो डॉक्टर गफ्फार से जो एक्सपेक्टेशंस थी वही एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जाहिर है हमारी तो उतनी उम्र भी नहीं है जितना उनका तजुर्बा था। तो हम जाहिर है कोशिश कर रहे हैं, हम मेडिसिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हम जो डिजीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, जो मरीज़ आता है उसको तवज्जो से ज़्यादा देखते हैं, फिर उसके मेडिकेशंस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं ताकि उस एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा जा सके। तो जाहिर है ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। और फिर जब उनकी जो रूटीन में अभी शामिल हुए हैं, यानी एक दिन स्वात जाना, एक दिन सवाबी, एक दिन पेशावर, इसी तरह इस्लामाबाद, तो पता अभी चला है कि बहुत टफ उनकी लाइफ थी। हाँ वही तो। और हैरान हो जाता हूँ कि कैसे, मतलब हम जवान हैं, हमारी जवानी है और हम थक जाते हैं, कमर हमारी टूट जाती है ड्राइविंग कर करके, 4-4 घंटे मोटरवे पे सफ़र कर करके। तो हैरान भी हो जाता हूँ कि for him it was piece of cake। बिल्कुल। और उनके लिए ऐसे था जैसे कोई, मतलब वहाँ से वो आते थे, फिर टीवी शो भी करते थे। टीवी शो के बाद जब वो घर जाते थे तो उधर वो किताब खोल के बैठ जाते थे, पढ़ने बैठ जाते थे, रात को तहज्जुद पढ़ते थे। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि उनकी ये एनर्जी आती कहाँ से थी। तो बस उसी स्केड्यूल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह करे कि हम भी उनकी तरह उसको बरकरार रख पा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब नहीं बोल रही मैं, हसीब, डॉक्टर हसीब। डॉक्टर हसीब, ये बताएं कि आप मतलब आप फैमिली मैन हैं कि सिंगल हैं? आई एम सिंगल। देखा, ही इज सिंगल रेडी टू मिंगल, इसलिए सारी खवातीन खुश हो जाए की जब आप कर रही होती। अच्छा, तो फैमिली की मर्जी से करेंगे कि अपनी मर्जी से?
اصل میں یہ والد صاحب کی فوتگی سے پہلے تقریباً اس طرح کی باتیں چل رہی تھی، تو کچھ فیملی کی بھی مرضی تھی، کچھ اپنی بھی مرضی تھی، لیکن ظاہر ہے ان کی وفات کے بعد وہ ساری باتیں بالکل ختم ہو گئی. ابھی تو ہم نے شادی جو کی ہے وہ اپنے کام سے کی ہے، تو زیادہ توجہ اپنے کام پہ ہے اور زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے کام پہ ہے، تو ابھی اس طرف جو ہے وہ عزیز غور کریں اس جملے پہ، شادی اپنے کام سے کر لی ہے. کام جو دلہن بن کے آ رہا ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ لائک جس طرح لائک ہے نا، لائک جب آپ جاتے ہیں تو خواتین ہیں تو کبھی ہوتا ہے کہ ویسی بیماری نہیں بھی ہے تو خام خواہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ میں بات کریں، یا ہوتا ہے نا. دیکھیں جی بالکل ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، لیکن ہم اتنے بیزی ہوتے ہیں، باہر 10 بندے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. ہاں یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ویسے دل تو چاہتا ہوگا نا. دل تو بہت دل چیزوں تو کو چاہتا بچہ ہے جی، یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ایک دفعہ. دل تو بچہ ہے جی، بالکل یہ بات درست ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جو ہمارے جو انٹرٹینمنٹ جو شغل کا ٹائم تھا وہ گزر چکا ہے. ابھی پروفیشنلزم پہ زیادہ توجہ ہے، پروفیشن پہ زیادہ توجہ ہے، کام پہ زیادہ توجہ ہے، ریسرچ کر رہے ہیں، مریضوں کی مرض پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ہومیوپیتھک پہ ایوولوشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک جسٹ بیکاز مجھے ڈاکٹر صاحب کی جو ایک جو الگ بات تھی نا، جو لوگ ان سے کنیکٹ ہوتے تھے، وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ نا دنیا کی اور چیزوں میں بھی بہت انٹرسٹ لیتے تھے. بالکل یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. مطلب جس طرح نا وہ ایک کسی کو کمپلیمنٹ کرنا، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا دیٹ ان کے دل میں کوئی میلس ہے. بالکل وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ ایک کھلے ذہن کے انسان تھے. وہ باقاعدہ کاؤنسلنگ کرتے تھے. ان کے کافی ہم نے خود دیکھا کہ ایسے پیشنٹس آتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب صرف آپ کی باتیں سن کے بس ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل صحیح تو کہہ رہے ہیں. وہ بڑے اچھے کاؤنسلر تھے، وہ کاؤنسلنگ کرتے تھے. ایسے کپلز آتے تھے جن کے بیچ میں 100 مسئلے ہوا کرتے تھے، تو جب ابو ان کو کاؤنسل کرتے تھے، ان کو میڈیسنز بھی دیتے تھے، ساتھ میں ان کی کاؤنسلنگ کرتے تھے، تو ان کی فیملی میں جو ہے وہ خوشحالی آ جاتی تھی. ابھی بھی کافی سارے ایسے اب یہ بھی کریں نا آپ بھی، اس طرح جس طرح ہلکی پھلکی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جوکس ہوتے ہیں، یا اس کو ملا کے پھر بیماری کا بھی تشخیص ہو جاتی ہے. بالکل جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ کرنی پڑتی ہے. ایسی بات نہیں ہے ماشاءاللہ. اچھا ایک آپ کی ویڈیو ان کی ہے، اکیلے ویڈیو بنائی آپ نے؟ نہیں، یہ تو ایک ویڈیو کلپ ہم نے بنائی ہے. ویسے بناتے رہتے ہیں جو ہم، جس طرح ہمارے والد صاحب انہوں نے کمپین شروع کی تھی. کچھ ایسے بیماریاں ہیں، کچھ ایسے ڈیزیزز ہیں جیسے آٹو امیون ڈیزیز ہو گیا، جیسے معذور بچوں کے حوالے سے وہ چلتے تھے. ہاں چلتے تھے. تو ان کی اس کمپین کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک فرض کریں ایک معذور بچہ ہے، اس کو ڈاکٹر نے بتایا ہے، کسی بڑے نیورولوجسٹ نے اس کو بتایا ہے کہ آپ کا بچہ لا علاج ہے، آپ اس کو نہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. تو وہ بڑے ہوپ لیس ہو جاتے تھے اور بڑے مایوس ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے تھے. تو اسی کی وجہ سے ہمارے والد بھی اس طرح کے ٹیسٹمونیز ریکارڈ کرتے تھے، والدین سے ان کے انٹرویوز لیتے تھے، ان کی امپرومنٹ کو ریکارڈ کرتے تھے، پھر اسکرین پہ شیئر کرتے تھے، تاکہ ان لوگوں کو جن کے گھر میں ایسے بچے ہیں اور جو ڈاکٹر کی بات سن کے مایوس بیٹھے ہیں، تاکہ ان کو ہوپ ملے. تو اسی کمپین کو ہم بھی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم نے ایک کلپ بنائی ہے، آپ کے پروڈیوسر کے ساتھ شیئر کی ہے شاید. اگر نہیں بالکل، ابھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، چل کے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر حسیب خانزادہ. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سی پی بچوں پہ کام کر رہے ہیں، تو آج ہمارے پاس ایک ہی فیملی سے 3 بچے موجود ہیں. 2 تو ان میں سے بھائی بہن ہیں، ایک ہے پارسا سلیم اور دوسرا ہے حنان. یہ دونوں بھائی بہن ہیں. ایک کی عمر 9 سال ہے اور ایک کی عمر جو ہے 4 سے 5 سال تک ہے. اور انہی کی کزن ہے عروج جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ تینوں بچے جو تھے یہ چل نہیں سکتے تھے، ان کو چلنے میں پرابلم تھی، سی پی چلڈرن تھے. اس کا ہم نے 2 مہینے علاج کیا عروج کا. تو 2 ماہ بعد ماشاءاللہ ابھی یہ اسپیچ بھی اس کی بہتر ہو رہی ہے. اور آپ نے چل کے دکھانا ہے. شاباش، آ جاؤ. شاباش، آ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واپس آ جاؤ عروج، واپس آ جاؤ.
زبردست زبردست زبردست. اب یہاں بیٹھو بیٹھو. ٹھیک. تو ان کے والدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ عروج کے والد سے کچھ الفاظ پوچھیں گے. آپ کیا امپرومنٹ اپنی بچی میں نوٹس کر رہے ہیں؟ جی یہ 2 ماہ کے علاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بچی میں چلنے میں امپرومنٹ آئی ہے اور اسپیچ میں بھی امپرومنٹ آئی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی فرمائے گا. ہم دوبارہ بھی آئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. اچھا. اور یہی ایکسپیکٹیشن. ٹھیک. ابھی اور جو حنان ہے اور یہ جو فارسہ ہے ان کے والدین سے بھی کچھ الفاظ آپ جانیے گا. کیا آپ ان کے بارے میں محسوس کر رہے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں یہ بچے؟ اصل میں ایلوپیتھک میں تو ہم نے کافی ٹرائی کی ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے تو نا امید ہو کے تو ایک ہومیوپیتھک میں ہوپ ہے کہ اس میں سی پی چائلڈ کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہے. تو ہم نے شروع کی ہے. تو الحمدللہ 4 ماہ کا میں حنان کا تو الحمدللہ بہت امپرومنٹ ہے, کافی زیادہ. کہ جو پہلے بہت اسٹرکنس تھی وہ کافی کم ہو گئی ہے اور پارسا بھی بہتر ہو رہی ہے. لیکن اس کا تھوڑا سینسٹیو بہت ہے اور یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس وجہ سے کچھ اور اس کی امپرومنٹ تو سلو بنسبت حنان کی نظر آ رہی ہے. حنان میں الحمدللہ کافی امپرومنٹ ہے اور الحمدللہ ابھی 4 ماہ ہوئے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ دوسرے کیا سر کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. بالکل. بس امید ہے کہ انشاءاللہ نہیں اللہ ان بچوں کو شفا دے. ان کو ہم یہاں سے تب چھوڑیں گے جب یہ ادھر بھاگیں گے انشاءاللہ. سر ہم نے جانا بھی تب یہاں پہ انشاءاللہ ہم آئے ہیں تو ہمیں ان سے. اچھا. تو جو حنان ہے, حنان میں جلدی امپرومنٹ اس وجہ سے آئی ہے کہ اس کی عمر بنسبت پارسا کے کم ہے. پارسا کی عمر جو ہے وہ 9 سال ہے اور جو حنان ہے اس کی عمر 4-5 سال ہے. تو جتنا کم عمر میں ان بچوں کا علاج شروع کیا جائے اتنا جلد یہ بہتری کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر ان کی عمر گزرتی جائے اور ایک دفعہ ان کی عمر ماشاءاللہ بڑا پیارا بالکل جو ہے نا فیملی بھی خوش ہے. اچھا ان جو ویڈیوز ہیں ان کا مقصد کوئی پیچھے مقصد بھی ہوتا ہے؟ بالکل. وہ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے سو دیٹ لوگوں کو پتہ لگے اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہی ہے نا کہ یہ جو ایک بچہ تھا یہ لیوکوڈسٹروپی کا کیس تھا. ٹھیک ہے. دماغ کے ڈیمیج کا کیس تھا. ٹھیک ہے. یہ جو باقی 2 بچے تھے ان کے پیرنٹس کزن تھے جس کے نتیجے میں یہ دونوں بچے معذور تھے. یہ چل نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے. ان کے جسم اکڑے ہوئے ہوتے تھے, یہ بہت سٹف ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ان کو بتایا یہ گیا تھا کہ یہ قابل علاج نہیں ہے. اگر آپ اس کو امریکہ بھی لے جائیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کو نہ لے کے آئیں, بس گھر میں ان کو اسی طرح معذور رہنے دیں. تو خیر ان کو چونکہ ہماری تو کمپین چل رہی ہے, یوٹیوب چینل پہ بھی اپنے ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں, تو ان کو ویڈیو ملی. ویڈیو دیکھ کے یہ آئے کلینک, ان کا علاج ہم نے شروع کیا. وہ ماشاءاللہ یہ چلنے پھرنے لگ گئے. تو ان ویڈیوز کا مقصد یہی ہے کہ اگر ایسے بچے ہیں, اویئرنیس, بالکل اویئرنیس مقصد ہے بیسیکلی, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, تاکہ ایسے امراض جس کا علاج ممکن نہیں ہے کسی اور طریقے علاج میں یعنی ایلوپیتھک میں, تو ان امراض کا علاج ہومیوپیتھک سائیڈ میں موجود ہے. جیسے کہ آٹو ایمیون ڈیزیزز ہو گئے. ٹھیک ہے. جیسے کہ الرجیز ہو گئی, ادھر ویکسین پہ ویکسین لگاتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے. جب ہومیوپیتھک میں آتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کرونک ہیڈ ایک کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, سر درد کے ایسے پیشنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 20 سال سے سر درد کا شکار ہوں, ابھی جو ہے پین کلرز بھی کام نہیں کر رہے. ان کو جب ہم 1 مہینہ ٹریٹ کرتے ہیں ان کا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اویئرنیس بیسیکلی مقصد ہے ویڈیوز کا. جی جی. ونس اگین تھینک یو سو مچ. آئی ایم سوری بالکل پتہ نہیں چلا ٹائم کا. اٹ واز گریٹ ہیونگ یو آن دا شو ڈاکٹر حسیب. بہت شکریہ. اور ان دی اینڈ کچھ آپ اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے جتنے آپ کے اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ بس انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک, اچھے اخلاق, ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہر انسان کو دوسرے انسان کی قدر کرنی چاہیے. ہر انسان کو, پورے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے,
تو ہر انسان کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے, ایون کہ کسی جانور کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے, مچھر کو بھی نہیں مارنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی تخلیق کردہ ہے. اللہ نے ایک اگر مچھر بھی بنایا ہے تو کسی وجہ سے بنایا ہے, دنیا میں اس کو کسی مقصد کے لیے بنائے, تو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, بے ضرر زندگی گزارنی چاہیے, بے ضرر زندگی معاشرے میں گزارنی چاہیے. بس یہ سمپل پیغام. اچھا اسٹیو, اگر وہ ڈینگی کا مچھر ہو پھر کیا کریں؟ ڈینگی کا مچھر ہو تو جو ڈینگی پتہ کیسے چلے کون سے مچھر کو مار رہے ہیں کون سے کو نہیں, ڈینگی کے مچھر کو آپ انوائرمنٹ نہ پرووائڈ کریں. اگر آپ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے تو ڈینگی کا مچھر تو بنے گا. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے, تھینک یو ونس اگین, بہت بہت شکریہ. ایک پکچر لیتے ہیں, اسمائل. یاد آئے گئے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. بہت نہیں جانے کدھر جا رہے ہیں, اچھا جلدی یہ ڈاکٹر صاحب کی طرح شو ختم, پیسہ ہضم. آپ نے کٹلیٹ یاد ضائع نہیں کر رہے, کھانا ہے. میں ان کے جو لوہے کے دانت ہیں ان میں پھنساؤں گی آج, آلو گوبھی اور کیا کہتے ہیں گاجریں. صبح ان کا آرتھوڈونٹسٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا کھا کے آئے آپ, سبزی کی فلانی ترکاری. بہت بہت شکریہ ونس اگین, تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آج کا ڈریس دوبارہ سے دیکھ لیں, اف یو وانٹ ٹو سی اٹ, اٹس اے ویری دیسی شلوار قمیض ہے, دیسی کیونکہ ہم لوگ دیسی لوگ ہیں, اور ساتھ میں یہ بہت ہی دیسی. مجھے گفٹ ملا تھا, میں نے کہا پہن لیتی ہوں سلوا کے. سو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. ادھر آ جائیں ڈاکٹر صاحب, حسیب سوری آئیں. کل انشاءاللہ رات میں 9 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی, اور کل ریپیٹ میں 9:15 بجے صبح اور شام میں 4:15 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.